नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरमुल मुकाम खुर्रम नवाज़ गन्नापुर साहब, नाज़िम आला तहरीक मिनहाजुल कुरान, मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक नजम साहब, नायब नाज़िम आला कोऑर्डिनेशन तहरीक मिनहाजुल कुरान, और आज की इस नशिस्त में शरीक तहरीक मिनहाजुल कुरान सेंट्रल पंजाब के जुमला फोरम्स के ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान, रुफ़क़ा व बस्तगान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और इस साल हम फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर उसके चौखट पर, उसके घर के दरवाज़े पर इतिकाफ़ के ज़रिया मौजूद हैं। अल्लाह पाक हम सब का यहाँ पर जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद के लिए मोतक़िफ़ हुए हैं, अल्लाह पाक हर रोज़ और फिर बिलखुसूस इतिकाफ़ के इख्तिताम तक हमारी वो जायज़ ख्वाहिशात, उम्मीदें पूरी फरमा दे और हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम की हर रोज़ जो संगत और सोबत हमें मुयस्सर आती है, उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये अल्लाह पाक का इनाम और करम है तहरीक मिनहाजुल कुरान पर कि हर एज ग्रुप के साथी और अहबाब कसीर तादाद में तहरीक मिनहाजुल कुरान के साथ वाबस्ता है और चलते। ये सीज़न्स है ना, उम्रों के भी सीज़न है, यानी एक सीज़न ओवर होता है, स्प्रिंग ओवर होता है, तो उसके बाद आगे फॉल आ जाता है, फॉल के बाद फिर ऑटम आ जाता है, विंटर है, समर है। तो जैसे जैसे एक सीज़न ओवर होता है, अगले सीज़न की नई फसल तैयार होती। तो इसी तरह अल्लाह पाक अपना काम लेता रहता है, वो चुनता रहता है अपने लोगों को, और हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने इस दौर में, इस सदी में हम लोगों को, आप लोगों को हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम के ज़रिया और तुफ़ैल अपने दीन मतीन की खिदमत के लिए चुना है। बहुत खुश नसीब है। अल्लाह पाक इस खुशबख्ती को जो हमारे हिस्से में आई है उसे सलामत रखे, हमेशा तादम मर्ग सलामत रखे, और इस नौकरी में हम सबको मसरूफ़ रखे। इसमें ज़िंदा रखा है, इसी नौकरी में अल्लाह पाक मौत नसीब करे। एक तो आप सबको बहुत मुबारक हो, पिछला एक तवील फेज़ कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया के हवाले से शानदार प्रोग्राम्स के इनेकाद का एक तसलसल पूरे पाकिस्तान में रहा, और बिलखुसूस सेंट्रल पंजाब में भी कसीर तादाद में, और बहुत कामयाब प्रोग्राम्स हुए। तो आप लोग कुरान मजीद की ये खिदमत करते करते कुरान मजीद के इस महीने में दाखिल हुए, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतिकाफ़ के ये 10 रोज़ अपने घर पर नसीब फरमाए। तो कितना मुबारक साल है सबके लिए कि पहले अल्लाह के कलाम की खिदमत में मसरूफ़ रहे, और उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर उसकी मोहब्बतें, उसके अजर व सवाब समेटते रहे अपने हिस्से के लिए, और फिर वहाँ से फारिग हुए तो फिर अपनी तरबियत के लिए गोशा नशीनी में आ गए, खलवत में आ गए। यहाँ से उठेंगे फिर अल्लाह के दीन की किसी और खिदमत में मसरूफ़ हो जाएंगे। तो कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है
کہ اللہ رب العزت کے دین کی ایک خدمت سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ دوسری نوکری دے دیتا ہے، پھر دوسری نوکری سے فارغ ہوتے ہیں وہ تیسری نوکری سونپ دیتا ہے۔ کاش کہ عمر ایسے ہی گزر جائے، اسی طرح وہ نوکریاں دیتا جائے، ہم کما حقہ جتنی کوشش ٹوٹی پوٹی کرتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں تا وقت کہ وہ آخری سانس آ جائے۔ یہ بہت کم لوگوں کے حصے میں اس طرح تسلسل سے نوکریاں آتی ہیں، وہ بھی اللہ کے حضور، اس کی بارگاہ کی۔ اس پر ہمیشہ اللہ کے حضور شکر کے سجدوں میں پڑے رہنا چاہیے اور استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ ساری نوکریاں ہمارے حصے میں کیسے آئی ہیں؟ ہمارے قائد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی وساطت سے آئی ہے۔ تو ہمیں اپنے ذریعہ کو بھی یاد رکھنا ہے، اس نوکری کو بھی یاد رکھنا ہے، اور پھر اس پر استقامت کی دعا کرتے رہنا ہے، اور اس کا ہمیشہ شکر گزار رہنا ہے، شکر گزار بندہ رہنا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ دور ایسا پرفتن دور ہے کہ جہاں پر ہر اگلا دن پہلے سے زیادہ مشکل اور انسان کے لیے فتنے لانے والا ہے۔ یہ صورت ایسی نہیں ہے کہ ہر اگلے دن حالات بدل جائیں اور وہ لوٹ کر پچھلے جیسی کیفیت میں پڑ جائیں، بلکہ ہر اگلا دن، ہر اگلا دور پچھلے دور سے زیادہ تکلیف دہ اور کٹھن ہے، زیادہ فتنوں والا ہے، زیادہ مصائب والا ہے۔ ہر اگلے دور میں ایمان پر حملے زیادہ ہوتے جائیں گے، ہر اگلے دور میں عقیدے پر حملے زیادہ ہوتے جائیں گے، ہر اگلے دور میں انسان کے صبر پر حملے زیادہ ہوتے جائیں گے، اس کے تقوی پر حملے زیادہ ہوتے جائیں گے، اس کی قناعت پر حملے زیادہ ہوتے جائیں گے۔ ہر اگلا دور پہلے سے زیادہ مزین ہو کر دنیا کی آسائشوں کے ساتھ، دنیا کی آلائشوں کے ساتھ اور زیادہ حسین ہو کر، کبھی ٹیکنالوجی کی صورت میں، کبھی آرام کی صورت میں، کبھی بہتر مال و دولت کی صورت میں، غرض 1000 طرح طرح کے ہیلے اور بہانے ان کے ساتھ ہر اگلا آنے والا دور پہلے سے زیادہ حملہ آور ہوتا ہے اہل ایمان کے ایمان پر۔ اسی لیے تو شیطان نے جب اللہ رب العزت کے حضور عرض کیا کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا اور گمراہ کرتا رہوں گا، تو اللہ رب العزت نے بھی کچھ سوچ کے یہ وعدہ فرمایا کہ اگر تو قیامت تک میرے ہر بندے کو گمراہ کرنے کی صحیح کرتا رہے گا تو میں بھی قیامت تک اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ میں بھی پھر قیامت تک اگر تو انہیں گمراہ کرے گا تو مجھے میری قسم فرماتا ہے میں بھی اپنے بندوں کو پھر معاف کرتا رہوں گا۔ تو اس کا ذریعہ یہ اعتکاف جیسے ایام، ایسی شب و روز، ایسی سنگتیں اور ایسی صحبتوں کو اللہ نے بنایا کہ جس کے ذریعے شیطان کے پے در پے ہونے والے حملوں کا سدباب فرماتا ہے۔ اس لیے ہم یہاں جمع ہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، اور تحریک منہاج القرآن بھی اس لیے کوشاں ہے۔ آپ بھی تحریک منہاج القرآن میں سے، آپ میں سے ہر ایک شخص مرد و زن اس لیے وابستہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اس وعدے کی صورت بن سکے کہ جب شیطان لوگوں کو بہکائے، گمراہ کرے، اللہ کے راستے سے ہٹائے، دور کرے اس بارگاہ سے، تو پھر تحریک منہاج القرآن جیسی تنظیمیں اور تحریکیں بھی ہوں جو وہاں پر لوگوں کی ہدایت کا ساماں کر رہی ہوں، لوگوں کو پھر سے ان کی دنیا میں دھستے ہوئے ہاتھوں کو کھینچ کر، دستگیری کر کے پھر سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ اور چوکھٹ تک لے جانے والی۔ تو یہ فریضہ اللہ پاک نے اس دور میں عطا کیا ہے۔ سیدنا ذوالقرنین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ جب آب حیات کی تلاش میں نکلے، سنا تھا کہ کوئی پانی ہے، وہ پی لیں تو قیامت تک کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آب حیات کے چشمے تک جا پہنچے اور اپنے ہاتھوں میں لے لیا پانی، قریب تھا کہ پی لیتے۔ سیدنا عزرائیل علیہ السلام وہاں پر تشریف لے آئے اور پوچھا کہ اے ذوالقرنین کیا کرتے ہیں؟ کہا آب حیات پینا چاہتا ہوں۔ کیوں پینا چاہتے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میری اتنی عمر لمبی ہو جائے قیامت تک کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی نوکری میں بسر کروں، اس کی مخلوق کی خدمت میں بسر کروں، اور ہر لمحہ اس کی مخلوق کی خدمت کرتے، اس کے حضور نوکری کرتے یوں بسر کروں کہ اجر و ثواب کا ایک انبار جمع کر لوں اور اس کی محبت اور اس کی قربت حاصل کر۔ سیدنا عزرائیل علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، کہا اے سیدنا ذوالقرنین ذرا یہ منظر بھی دیکھ لیں۔ انہوں نے ہوا میں ایک منظر قائم کیا کہ یہ آپ کے بعد میں آنے والے ادوار ہیں، ذرا ایک آنکھ انہیں بھی تک لیں، اور پھر بعد کے آنے والے وہ ادوار جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہر اگلا دور فتنے میں پہلے سے زیادہ ہے، ایمان پر حملے میں پہلے سے زیادہ ہے، مشکلات میں پہلے سے زیادہ ہے۔ اولادوں کے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج سے چند سال پہلے جو دین کی باتیں، دین کے معاملات رغبت دیتے تھے، آج دماغ اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ ان میں دل نہیں لگتا۔ آج کوئی دین کی بات کرے، کوئی عشق کی بات کرے، کوئی دیوانگی کی بات کرے، اسے مزہ لگتا ہے۔ اپنے گلی محلوں میں آپ بیگانے تصور کیے جاتے ہوں گے کہ یہ دیوانے کہاں سے آئے، یہ کس محبت کی بات کرتے ہیں۔ پیسوں کی بات کرو، پراپرٹی کی بات کرو، گھر بار کی بات کرو، شہرت کی بات کرو، طاقت کی بات کرو، سیاست کی بات کرو، تم کیا دیوانوں کی طرح محبت کی بات کرتے ہو، جنوں کی بات کرتے ہو، رقص کرتے ہو۔ اس دور کی باتیں نہیں رہ گئی، یہ بس یہی انہوں نے منظر کی صورت میں سیدنا ذوالقرنین کو دکھایا اور کہا کیا ایسی مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں جو ہر اگلے دور میں، ہر اگلے لمحہ اپنے خدا کی نافرما ہوتی جائے گی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے پانی گرا دیا، کہا کہ نہیں، پھر مجھے موت قبول ہے، جتنا خدا نے میرے حصے لکھ دی خدمت بہت ہے، نہیں تو ہر اگلا دور پہلے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تو حاضرین گرامی وہ یہی صورت ہے، ذرا سوچئے، اہل ایمان اور اللہ والوں کے لیے دنیا بہت تنگ ہو گئی ہے، اور جن کو اللہ سے کوئی سروکار نہیں، اللہ والوں سے کوئی سروکار نہیں، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زلف کے، آپ کے حسین چہرے اور مکھڑے کے پیاسے نہیں، ان کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں، وہ دنیا میں اجنبی کی طرح گھومتے ہیں، دنیا کے کام ان کے لیے اجنبی کی مانند ہیں۔ تو ایسے دور میں حاضرین گرامی پھر یہ کتنی بڑی نعمت ہے تحریک منہاج القرآن کہ اس دور میں تحریک منہاج القرآن نے دور دراز جگہوں سے حضور شیخ الاسلام نے ایسے دیوانوں کو جمع کر کے ایک خاندان بنا دیا، ایسے دیوانوں کو جمع کر کے ایک خاندان بنا دیا ہے جن کی نگاہ میں دنیا کی وقت نہیں ہے، جن کی نگاہ میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، جو دنیا کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا فخر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے۔ وہ صبح و شام چوکھٹے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بسر کرنا کائنات کے ہر تاج اور تاجداری سے بہتر جانتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟
حضور کی نوکری ان کے پاس ان کی نگاہ میں ہر بادشاہت سے افضل ہے۔ تو ایسے اہل محبت کو، ایسے صاف سینوں اور دل والوں، ایسی محبت والوں کو تحریک منہاج القرآن نے اس دور میں جمع کر دیا۔ اس لیے نہیں کہ ہمارا تعلق منہاج القرآن سے ہے، بلکہ پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر بے پناہ لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی خدمت بھی قبول فرمائے، لیکن جو دل کی صفائی، جو ریا سے دوری، جو دنیا سے بے رغبتی، جو غیرت مندی، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو علم سے محبت، جو فقر غنا منہاج القرآن والوں میں نظر آتا ہے، وہ نہیں ملتا کہیں اور۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے انہی خوبیوں کا مالک ہمیں قائد عطا کیا ہے، ہمیں ایسے شیخ عطا کیے ہیں جنہوں نے ہمارے اندر یہ خوبیاں داخل فرمائی ہیں۔ تو ہمیں ایسا ہی بن کے رہنا ہے، کیونکہ اس دور میں اچھائی کا نمائندہ فقط منہاج القرآن رہ گیا، اس دور میں فقر کا نمائندہ صرف منہاج القرآن رہ گیا ہے، اس دور میں غنا کا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بے ریا ہو، اس کا نمائندہ فقط منہاج القرآن ہے۔ تو اس کے ہر ایک نمائندے کو پھر ویسا بننا ہے، کیونکہ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے جب تصوف بھی بیان ہوتا ہے تو وہ بے ریا ہوتا ہے، وہ ستھرا ہوتا ہے، وہ اجلا ہوتا ہے، وہ عملی ہوتا ہے۔ اس پلیٹ فارم سے اگر کسی غریب مخلوق کے لیے سٹرگل بھی کی جاتی ہے تو وہ بھی ہر مفاد سے بالا تر کی جاتی ہے۔ یہاں دین بھی ہے، اصلاح احوال بھی ہے، روحانیت بھی ہے، اعمال بھی ہے، علم بھی ہے۔ اس تحریک کے ساتھ اللہ پاک نے آپ کو وابستہ کیا ہے اور جوڑا ہے، اسی تحریک کی خدمت میں آپ اپنے علاقوں میں، شہروں میں مصروف رہتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے تو ضروری ہے کہ اس نعمت کے قابل اپنے آپ کو بناتے چلے جائیں۔ ہر اگلا دن فتنے بڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو اور طاقتور کرتے چلے جائیں، ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور تیار کرتے چلے جائیں، تاکہ اللہ رب العزت نے اتنی ایک بھروسے کے ساتھ اتنی بڑی نوکری سونپی ہے تو وہ صحیح انداز میں انجام پائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کام کی تبلیغ کرنے نکلتے ہیں اس میں خود پختہ ہو۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو پانی میں اور آپ کو خود تیراکی آتی نہیں، اچھے سوئمر نہیں ہے، تو آپ اس کو بچانے جائیں گے، خود بھی ڈوب جائیں گے۔ حضور شیخ الاسلام رات کو جو ارشاد فرما رہے تھے کہ بالکل ٹمٹماتے کمزور سے دیے لے کر ایمان کے ہم گھومتے ہیں، ہم کسی کو روشن کرنے جائیں گے کھلی ہوا میں اپنا بھی بجھا بیٹھیں گے۔ تو ضروری ہے کہ پہلے خود اچھے تیراک بنے، اچھے سوئمرز بنے۔ جب اچھے سوئمرز بن جائیں گے پھر دوسروں کی بچانے کی کوشش کریں گے تو اللہ پاک آپ کے ہاتھوں سے مدد اتارے گا۔ اور اگر خود کمزور ہوں گے، ایمان میں کمزور ہوں گے، علم میں کمزور ہوں گے، فکر میں، فہم میں کمزور ہوں گے تو کسی کی مدد کیا کریں گے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس نوکری کے لیے بہتر سے بہتر انداز میں تیار کر سکیں۔ اب وہ تیاری دو طرح کے محاذوں پر ہے، کیونکہ آپ دعوت دو طریقوں سے دیتے ہیں نا۔ ایک طریقہ آپ کی زبان ہے، اس کے ذریعے دعوت دیتے ہیں، اور دوسرا طریقہ آپ کا کردار ہے، آپ اس کے ذریعے دعوت دیتے ہیں۔ تو ان دونوں پہ بیک وقت محنت کرنا ضروری ہے۔ اور یہ اعتکاف کے 10 شب و روز،
در حقیقت انہی دونوں پہلوؤں پر محنت کا سبب ہے اور ذریعہ ہے کہ یہاں پر علم بھی دیا جاتا ہے، آپ کے مختلف ورک شاپس کے ذریعے، سیشنز کے ذریعے آپ کو آپ کی علمی ضرورت بھی پوری کی جاتی ہے، اور پھر عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، صحبت شیخ کے ذریعے وہ روحانی اصلاح اور باطن کے نکھار کی صحیح بھی کی جاتی ہے، تاکہ ہمارا کردار بھی اچھا داعی بن جائے، وہ بھی خوبصورت پیغام اپنے اندر یوں رکھ لے کہ جو دیکھے وہ مان جائے۔ تو اس لیے اعتکاف میں جب جمع ہوتے ہیں اور پھر تحریک منہاج القرآن کا ہر ورکر، وہ در حقیقت اس دور کا اسے درویش ہونا چاہیے، پھر صحیح معنوں میں وہ اس دور میں دین کی خدمت سر انجام دے پائے گا۔ اسے کیا ہونا چاہیے؟ اسے درویش ہونا چاہیے۔ درویش یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کے کاموں سے پرے ہے، نہیں، درویش کی خصوصیات میں عرض کرتا ہوں کہ منہاج القرآن کا ورکر کیسا درویش ہونا چاہیے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے درویش کی خصوصیات بیان فرمائی کہ وہ کیسا درویش ہے کہ پھر جس کے ہاتھوں سے اللہ پاک دعوت کا کام کرواتا ہے، وہ پھر جس کے ذریعے سے خیر اتارتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ پاک پھر لوگوں میں ہدایت کا سامان مہیا کرواتا ہے، وہ درویش کیسا ہوتا ہے، اس درویش کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، ان خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو درویش جو کسی دور میں اللہ رب العزت کی ہدایت کو زمین پر اتار کر لوگوں میں تقسیم کرنے کے کام آتا ہے، وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر 8 خصوصیات ہوتی ہیں۔ کتنی خصوصیات ہوتی ہیں؟ 8 خصوصیات ہوتی ہیں، یاد کر لیں۔ پہلی خصوصیت، وہ سخی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اونچا کہتے جائیں، وہ سخی ہوتا ہے۔ سخاوت مال کی بھی کرتا ہے، سخاوت علم کی بھی کرتا ہے، سخاوت جان کی بھی کرتا ہے۔ کسی کی مدد میں جان دینی پڑے تو جان بھی دیتا ہے، کسی کی مدد میں مال دینا پڑے تو بغیر گنے مال بھی دیتا ہے، اور کسی کی ہدایت کے لیے علم دینا پڑے تو پھر علم کی سخاوت بھی کرتا ہے، یعنی وہ درویش سخی ہوتا ہے۔ تو اہل منہاج ہر ایک شخص کو اپنے اندر سخاوت پیدا کرنی ہے، ہر ایک شخص سخی ہو، علم سے بھی، مال سے بھی، جان سے بھی، ہر شے کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی خدمت، دین کی خدمت کو افضل جانے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کو افضل جانے۔ یہ منہاج القرآن کا درویش ہے۔ پھر دوسری خصوصیت، اللہ پاک اس کے دل میں مسرت اور اطمینان نصیب کر دیتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت کیفیت ہے، اگر کسی نے محسوس کی ہو تو وہ جان سکتا ہے کہ یہ کس کیفیت کا نام ہے۔ جب دل میں اطمینان پیدا ہو جائے، جس کا ذکر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، یہ بڑی عجیب کیفیت کا نام ہے۔ پھر باہر ہنگامہ بھی بپا کیوں نہ ہو، دل سکون میں ہوتا ہے، دل مسکرا رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے بہت پیاس لگی ہو، سخت گرمی ہو، بہت پیاس لگی ہو، اور پھر سیر ہو کر ٹھنڈا پانی پی لیں، سیر ہو کر ٹھنڈا پانی پی لیں، اور اتنا زیادہ بھی نہیں کہ پیٹ کو تکلیف دینے لگ جائے، بس اتنا جس سے پیاس بجھ جائے اور جسم کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اس کے بعد جو دل میں ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی، وہ 24 گھنٹے رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ دل بے چین نہیں رہتا، دل جلد باز نہیں رہتا، ہیسٹی نہیں رہتا دل۔
یہ بڑی خاص بات عرض کر رہا ہوں. جلد بازی چلی جاتی ہے، ایگریشن چلا جاتا ہے، وہ مسکراتا رہتا ہے، کیونکہ دل میں اللہ پاک اطمینان کی کیفیت اتار دیتا ہے. بے چین نہیں ہوتا، وہ پھولوں کی طرح کھیلتا پھرتا ہے دنیا پر. وہ تب دل کو نصیب ہوتی ہے کیفیت جب اس کا دل ہر خوف اور غم سے آزاد ہو جاتا ہے. نہ پھر وہ کسی سے کوئی امید رکھتا ہے، نہ پھر امید ٹوٹنے کا کوئی غم رہتا ہے. تو فرمایا کہ وہ پھر درویش ایسا ہوتا ہے کہ جو سخی ہو اور پھر اس کے دل کو وہ خاص مسرت اور اطمینان بھی مل چکا، پھر بھوکا ہی کیوں نہ بیٹھا ہو پھر بھی مطمئن ہوتا ہے، کھانا مل جائے پھر بھی مطمئن ہوتا ہے، پاس لباس ہو پھر بھی مطمئن ہوتا ہے، کسی کے محل میں سے گزر جائے اس کی آنکھ پر کوئی خاص اہمیت اس کی نہیں، وہ اپنی کیفیت میں مگن رہتا ہے، وہ خوش رہتا ہے، وہ راضی رہتا ہے. یہ بات اس کو اطمینان دیتی ہے. اور حاضرین گرامی، اہل منہاج میں حضور شیخ الاسلام نے یہ اطمینان ڈالنے کی 40 سال کوشش کی ہے کہ ہر وہ شخص جس کی نگاہ میں جب گنبد خضرا بس جائے، ہر وہ شخص جس کی نگاہ میں اللہ رب العزت کی محبت سما جائے، ہر وہ شخص جس کی نگاہ میں صرف رضائے الہی مقصود رہ جائے، پھر کوئی شے اسے لبھاتی نہیں ہے، کوئی شے اسے متاثر نہیں کرتی، کوئی شے اس کے لیے نئی نہیں رہتی، کوئی شے اس کے لیے قیمتی نہیں رہتی. وہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. تو ایسا درویش ہونا چاہیے جس کا تعلق منہاج القرآن سے ہے. تیسری شے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے صبر عطا کرتا ہے، وہ ہر حال میں صابر رہتا ہے، ہر حال میں شاکر رہتا ہے. تکلیف آ جائے تب بھی صبر کرتا ہے، بھوک آ جائے تب بھی صبر کرتا ہے، اسیری آ جائے تب بھی صبر کرتا ہے، کوئی اپنا شہید ہو جائے تب بھی صبر کرتا ہے، ہر حال میں صبر کرتا ہے. یہ شناخت ہے درویش کی. پھر فرمایا چوتھی چیز، یہ بڑی خاص بات، ہم لوگ اکثر اس پہلو پہ غور نہیں کرتے. فرمایا وہ لوگ جنہیں درویش کہا جا سکے وہ اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں. کیا فرمایا؟ وہ اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں، ان کو ہر بات کھول کھول کے بتانی نہیں پڑتی، وہ اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں. کبھی اشارہ شیخ کرے سمجھتے ہیں، شیخ کی منشا سمجھتے ہیں، کبھی وہ اشارہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہو وہ بھی سمجھتے ہیں، پھر کبھی اشارہ اللہ کے حضور سے مل جائے تو وہ بھی سمجھتے ہیں. جب بات سمجھ کیا آئی کہ درویشوں کی زبان اشاروں کی زبان ہوتی ہے. درویشوں کی زبان کیا ہوتی ہے؟ اشاروں کی زبان ہوتی ہے. قرآن مجید میں آئے نا، سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا اس بڑھاپے میں تو مجھے نعمت دے گا اولاد کی؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں دوں گا. تو اس کی یقین دہانی کے لیے تو فرمایا کہ تو 3 دن تمہاری زبان بند رہے گی، یہ اشارے کی زبان. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ میں نے کہہ دیا ہے، نہیں، سمبل عطا کیا، اس کو لینگویج آف سمبلز کہتے ہیں. اشارہ دیا کہ یہ واقعہ ہوگا تو سمجھ جانا کہ یہ ہوگا. تو حاضرین گرامی، اہل ایمان کو یہی اشارے صبح و شام ملتے ہیں. ہم جب کوئی سٹرگل کرتے ہیں تو جو درویشوں کی سٹرگل ہوتی ہے وہ اشاروں پر مبنی ہوتی ہے، وہ عجیب بات نہیں ہے. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درویش کے ساتھ جو چوتھی خاص بات وابستہ ہے وہ اشاروں کی زبان ہے. وہ وہاں سے اشارے کرتا ہے، یہ دیوانے اشارے سمجھتے ہیں اور پھر ویسا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اشاروں کی زبان میں صبر کرنا ہوتا ہے.
جب کسی شے کا اشارہ ملا ہے تو نصرت اترے گی. جب کسی شے کا اشارہ میسر آئے تو مطلب وہ شے ہو کے رہے گی، کیونکہ درویش سمجھتے ہی اشارے ہیں، اور وہ خدا اپنے بندوں سے اشاروں کی زبان سے کلام کرتا ہے. وہ تو قرآن مجید میں جب کہتا ہے نا سب کچھ کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، اس میں بھی اشارے ہی اشارے ہیں. اس کھول کھول کے بیان کرنے میں بھی جا بجا اشارے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ درویش ایسا ہو جو اشاروں کی زبان سمجھے، اس کو بٹھا کے بار بار کھول کھول کے سمجھانا نہ پڑے، بس اسے سمجھ آ جائے اشارے کی زبان ہمارے قائد نے ایسا کیوں کیا ہے، زبان سے کھول کر بیان کرنا نہ پڑے، بس وہ اشارہ سمجھ جائے، وہ رمز آشنا ہو جائے، وہ بات سمجھ جائے کہ کوئی ہے بات جس سے ایسا ہوا ہے، اور خود سنبھل جائے. تو اشارے کی زبان. پھر فرمایا اگلی بات جو وہ درویش کرتا ہے وہ اللہ کے دین کی خدمت میں اپنے گھر والوں سے دور بھی رہتا ہے. اللہ کے دین کی خدمت میں گھر والوں سے دور بھی رہتا ہے، یعنی وہ دین کی خدمت اس کو گھر والوں سے بہت بار دور لے جاتی ہے، گھر کی کمفرٹ سے نکلتا ہے، اپنے قربت والوں سے، رشتہ داروں سے، اولاد سے دوری بھی اس کو میسر آتی ہے. یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ درویش جو صحیح معنوں میں اللہ کے دین کی خدمت سے جڑا. پھر فرمایا وہ سادہ لباس ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ سادہ لباس ہوتا ہے. تو اہلیان منہاج القرآن لوگوں کے لباسوں میں نہ جایا کریں، ظاہری تعظیم و آرائش کی پرواہ نہ کیا کریں. مومن کا لباس کیا ہے؟ ستر ڈھکی ہو اور پاکیزہ ہو، صاف ہو، جسم کورڈ ہو اور صاف ہو، بس یہ لباس ہے. فرمایا درویش کا لباس یہ ہوا کرتا ہے بہت زیادہ قیمتی برانڈ، پیسہ، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. اس کے لیے قیمتی شے یا پیوند لگی شے اس کے دل میں ایک برابر ہوتی ہے، اس کو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اللہ پاک اس کے سادہ لباس میں سے ہی حسن نکال دیتا ہے. یہ درویش کی شناخت ہے. اسی طرح پھر فرمایا کہ وہ سادہ لباس ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سفر کرتا ہے. اس درویش کی زندگی میں سفر بہت ہوتا ہے، یہ بھی اس کی نشانیوں میں ہے. تو حاضرین گرامی وہ سفر تجارت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. تو آپ لوگ اپنے شہروں میں، علاقوں میں اگر تنظیم کے کام کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے، کسی پروگرام کی تشہیر کے لیے جاتے ہیں، ممبرز بنانے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے سفر کرتے ہیں، کبھی اعتکاف کے لیے سفر کر کے لاہور پہنچتے ہیں، کبھی دیگر شہروں میں جاتے ہیں، کبھی دین کا کام لے کر، تو اکتایا نہ کریں، اسے پریشان نہ ہوا کریں. یہ تو نشانی ہے اللہ کے بندوں کی، یہ نشانی ہے. بلکہ بھاگ بھاگ کے سفر کی ذمہ داری لیا کریں کہ اگر کوئی درویش بننے کی ڈیفینیشن میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو کہیں میں پوری کر لوں. یہ رجحان ہونا چاہیے کہ مجھے سفر دیں، میں کر کے آتا ہوں. یہ عام باتیں نہیں ہیں. یوں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ وہ کثرت سے سفر کرتا ہے، اس کی زندگی ہی سفر ہے. ایک یہ کہ گھر بار سے دور بھی جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر وہ زندگی سفر میں گزارتا. یہ شناخت ہے اس کی. اور پھر بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ اللہ پاک اس کو فقر نصیب کرتا ہے. وہ درویش جس سے اللہ پاک خیر کا ارادہ فرماتا ہے اور اس کے ذریعے خیر تقسیم فرماتا ہے، اس کو فقر بھی نصیب کرتا ہے. اب یوں تو فقر کی بہت سی تعریفیں ہیں، ڈیفینیشنز ہیں، ہم بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک خاص تعریف جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، وہ بڑی پیاری تعریف ہے. یوں تو بہت چیزیں کہہ سکتے ہیں، فقیر ہے، فقر ہے، لباس یہ رکھے، خوراک یہ رکھے،
شبیدار ہو نہ ہو، تعریفیں بے پناہ ہیں، لیکن ایک بات بڑی خوبصورت فرما دی، کہا کہ یہ بات ہو تو وہ فقر ہے۔ وہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ کسی اپنے جیسے کا ڈیپینڈنٹ نہ ہو، کسی اپنے جیسے کا ڈیپینڈنٹ نہ ہو، یعنی کسی اپنے جیسے یا محتاج نہ ہو، وہ فقر ہے، وہ فقیر ہے۔ اپنے سے بہتر کا محتاج ہو، اپنے جیسے کا محتاج نہ ہو، اسے فقیر کہتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی۔ تو حاضرین گرامی، یہ درویش کی شناخت ہے۔ اپنے جیسے کون ہے؟ اپنے جیسے آپ اور ہم ہیں، دوسرا انسان ہے، کبھی مالی ضرورت ہے، کبھی گھر بار ہے، کبھی تاجر ہے، گلی محلے ہے، اس کو کسی کی محتاجی نہ ہو۔ محتاجی ہو تو اپنے سے اوپر والے کی۔ اپنے سے اوپر کون ہے؟ اس کا شیخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پھر اللہ کی ذات ہے۔ صرف ان تین ہستیوں کا کائنات میں محتاج ہو اور کسی شے کا محتاج نہ ہو، وہ فقیر ہے۔ تو پھر فرمایا کہ 8ویں شے خاص یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو فقر عطا فرما دیتا۔ تو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ 8 باتیں ذہن میں رکھ لیں، یہ خصوصیات ہونی چاہیے ہر منہاج القرآن کے سچے اور سچے درویش کی۔ پھر یہ درویشی اس کو عمر بھر دین کی خدمت میں استقامت بھی دے دے گی، یعنی نہ دنیا کی چکاچوند، مال اسباب، محلات کبھی اس کو متاثر کریں، نہ دنیا کا مال متاثر کرے، نہ کسی کا طاقت و رتبہ متاثر کرے، نہ کسی کا جاہ و منصب متاثر کرے، اس کو کچھ متاثر نہ کرے۔ وہ جس حال میں بھی ہو، چاہے رہتا کٹیا میں ہو، اس کو کائنات کی کوئی شے متاثر نہ کر سکے۔ اس کو صرف ایک شے بھائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ بھائے، اس کو فقط ایک شے بھائے، اسے اپنا شیخ بھائے، اسے ایک شے بھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کی خدمت بھائے۔ باقی ہر شے اس کی نگاہ میں ہیش ہو، ہر شے اس کی نگاہ میں چھوٹی ہو۔ ہمارے نوجوان بھائی اور بچے بیٹھے ہیں، یہ وہ زندگی ہے جو منہاج القرآن آپ کو جس زندگی کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ وہ لائف سٹائل ہے کہ حضور شیخ الاسلام 40 سال سے جیسی زندگی جینے کی آپ کی تربیت فرما رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر وہ شخص یہ 8 خصوصیات اپنے اندر آج داخل کر لے گا تو وہ ایسا غنی ہو جائے گا، ایسا بے نیاز ہو جائے گا، اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تعریف کے مطابق سچا درویش ہو جائے گا۔ اور منہاج القرآن کا ہر ورکر اس کی منزل یہ ہے کہ اس طرح کا سچا درویش ہونا چاہیے۔ یہ حضور شیخ الاسلام کی چاہت ہے کہ ہر وہ شخص جو منہاج القرآن سے وابستہ ہے وہ درویش ہو، صحیح معنوں میں باطن سے ظاہر سے درویش ہو۔ وہ درویش کہ جس کی پاؤں کی ٹھوکر پر زمانے کی دولت ہوا کرتی ہے، جس کے قدموں میں پھر زمانے کے جاہ و منصب اور طاقتیں ہوا کرتی ہیں، اور اس کو کوئی شے لبھاتی نہیں ہے، کوئی شے لبھاتی نہیں ہے۔ بچے بھی کہیں سب، اسے دنیا کی پھر کوئی شے لبھاتی نہیں ہے۔ پھر کہیں دنیا کی کوئی شے لبھاتی نہیں ہے، اس کے دل میں صرف خدا اور مصطفیٰ بستے ہیں، دل میں صرف خدا اور مصطفیٰ بستے ہیں، دل میں صرف خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستے ہیں۔ ہم سنتے ہیں نا کہ مختلف اہل اللہ مختلف انبیاء کرام کے قدم پر ہوتے ہیں، یہ سن رکھا ہے نا کہ ہر ولی ہے کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے۔ اس قدم سے مراد کیا ہے؟ اس قدم سے مراد بھی یہی کیفیات ہیں۔ مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی خصوصیات پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ خصوصیت کیا تھی؟ اللہ کے دوست تھے، سخی تھے، سخاوت فرماتے تھے،
تو جو درویشی میں سخاوت میں بڑھ جاتا ہے اور اس کو اللہ رب العزت اس راہ سے ولایت نصیب کر دیتا ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر ہے۔ پھر اسی طرح سیدنا اسحاق علیہ السلام، ان کو اللہ رب العزت نے کمال درجے کا وہ قلبی اطمینان اور مسرت دے رکھی تھی، وہ ہر وقت فرحت میں رہتے تھے۔ فرحت میں تو ہر ولی اور نبی رہتا ہے، ان کو خاص عطا کر رکھی تھی۔ تو جو اس راہ سے قلبی اطمینان میں آگے بڑھ جاتا ہے، بے نیازی میں ہر امید سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، ہر غم سے آزاد ہو جاتا ہے، اور ہر لمحہ دل مسرت میں رہتا ہے، دل فرحت میں رہتا ہے، دل خوش رہتا ہے، بامراد رہتا ہے، اور جو اس راہ سے خدا کو پا لیتا ہے وہ در حقیقت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے قدم پر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو خاص بات مشہور ہے وہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو جو صبر کے رستے سے اپنے مولا کو پاتا ہے، ہر تکلیف پر صبر کرتا ہے، ہر آزمائش پر صبر کرتا ہے، ہر تنگی پر سفر کرتا ہے، ہر اسیری پر صبر کرتا ہے، ہر شہادت اور غم پہ صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو سیدنا ایوب علیہ السلام کے قدم پر اگر ولی ہو جائے تو فائز فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو اشاروں کی زبان میں بہت تیز ہو جاتے ہیں، ہم میں بہت لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ سمجھتے ہیں اور کچھ کو سمجھانا پڑتا ہے، کچھ اشارہ سمجھ لیتے ہیں تو دوسری بار سمجھانا نہیں پڑتا، اور کچھ کو بار بار کھول کھول کے سمجھانا پڑتا ہے۔ تو پھر جو لوگ اشارہ سمجھنے والے ہو جاتے ہیں اور اشاروں کی زبان کے ماہر ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک اپنی قربت کے سفر میں اگر انہیں ولی کر دے تو وہ سیدنا زکریا علیہ السلام کے قدم پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو گھر بار سے دور رہ کر دین کی خدمت کرتے ہیں، اپنے پیاروں سے دور رہ کر دین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، اولاد سے دور رہ کر دین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، وہ اگر خدا کی راہ پر چلتے چلتے اللہ پاک درویشی کے درجوں سے اٹھا کر ولایت پر فائز کر دے تو ایسا شخص سیدنا یوسف علیہ السلام کے قدم پر ہوتا۔ اسی طرح وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت سادگی دیتا ہے، سادہ لباسی دیتا ہے، درویشی دیتا ہے، فقیری دیتا ہے، اور اس فقیری اور سادگی میں وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے کرتے اس کے قرب و جوار میں پہنچ جاتے ہیں، اس کی محبتوں کے امین ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے قدم پر فائز کرتا ہے۔ اور حاضرین گرامی، جس کو اللہ رب العزت فقر نصیب کر دے اور اس فقر کے رستے سے اس کو ٹریول کرواتا کرواتا اپنی ولایت سے سرفراز کر دے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ فقر کی راہ ہے کہ چٹائی پر بیٹھ کر آپ نے کونوں مکان کی تاجداری فرمائی ہے، اپنے شکم مبارک سے پتھر باندھ کر کونوں مکان کی تاجداری فرمائی ہے۔ تو یہ حضور کی سادگی ہے، حضور کا فقر ہے۔ تو جن کو اللہ رب العزت اس فقر کے رستے سے بلندیاں نصیب کر دے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر فائز ہو جاتے۔ تو حاضرین گرامی، یہ ساری خصوصیات انبیاء کی سنت بھی ہے اور ہر درویش کی ضرورت بھی ہے۔ انبیاء کی سنت بھی ہیں یہ 8 چیزیں، اور ہر درویش کی ضرورت بھی ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ ایک تو اس شے کی ضرورت ہے، دوسرا درویش کامل بننے کے لیے ہم یہاں درویش بننے آئے ہیں نا، اللہ کے بندے بننے آئے ہیں، اس کے عاشق بننے آئے ہیں، تو اگر یہ دل سے بننے آئے ہیں تو دوسری اہم بات ایک تو ہے نا وہ درس تقویٰ کا جو حضور شیخ الاسلام روز رات کو فرما رہے ہیں، اتنی خوبصورت تعریفیں بیان فرمائی ہیں کہ کتابوں میں وہ نہیں ملتی، اور اتنے عام فہم انداز میں تقویٰ سمجھا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے ورع، تقویٰ کے ساتھ ایک اور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ورع۔
تو جہاں تقوی بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ورع بھی بہت ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ ورع۔ ورع یہ کہتے ہیں تقوی وہ ہے کہ حرام چیز سے رک جائے، حلال اپنا لے اور حرام سے رک جائے۔ ورع یہ ہے کہ جس شے کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ حرام ہے یا حلال ہے اور ڈاؤٹ ہو تو ڈاؤٹ فل شے سے بھی رک جائے۔ حضور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کئی بار 70% حلال چیزیں بھی ترک کر دیتے تھے اس ورع کے نتیجے میں۔ ہم کسی بات کے بارے میں پتہ نہیں تو ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں غلط نہ ہو جائے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رکھا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی غور طلب بات، کہ جو زون ہوتا ہے نا، جس طرح اسلام آباد میں ریڈ زون ہے، پھر کوئی اور زون ہے، مختلف ایریاز ہوتے ہیں، تو ایک ہوتا ہے حرام زون۔ فرمایا کہ جو حرام زون کے قریب ارد گرد بہت زیادہ گھومتا ہے نا، وہ ایک دن اس میں داخل بھی ہوتا ہے۔ جو بہت زیادہ اس کے قریب قریب رہتا ہے وہ ایک دن داخل بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سن رکھا تھا، ہم پھر اس سے بہت دور رہتے تھے۔ جو تو واضح حرام ہے اس سے تو بچتے ہی تھے، جس کے بارے میں اگر واضح پتہ نہیں ہے اسے بھی ایوائڈ کر لیتے تھے، بھلے حلال ہی کیوں نہ چھوڑ دے۔ یہ جو رمضان المبارک کی ٹریننگ ہے یہ آپ کو ورع کا درس دیتی ہے کہ آپ سے حلال چیزیں بھی چھڑوائی جاتی ہیں۔ روزہ آپ کو اس ورع کی تربیت کرتا ہے کہ حلال بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو۔ اتنی احتیاط برتنا درویشوں کی شان ہے کہ اگر کسی بات کے بارے میں خبر نہ ملی تو ایوائڈ کر لی۔ ہم کئی بار کاروبار کرتے ہیں، بزنسز کرتے ہیں نا، کرتے ہیں، جابز کئی بار کرتے ہیں، پھر ہم لوگوں سے فتوے پوچھتے ہیں، اگر یہ کر لیں تو اس میں کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کتنا حرام ہے کتنا حلال ہے۔ درویش کی زندگی تو ایسی ہوتی ہے اسے فتویٰ پوچھنے کی نوبت نہ آئے، وہ اس سے اتنا دور ہوتا ہے کہ وہ ان سوالات کی حدود میں داخل ہی نہیں ہوتا، وہ اتنا دور ہوتا ہے اس سے۔ چاہے جائے کہ ہم رشوت دینے لینے کے اوپر، اس کی نوعیت کے اوپر، مال کی نوعیت پر، زکوٰۃ کی قسموں پر اتنے زیادہ سوال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس حرام زون کے قریب قریب گھوم رہے ہیں، اس لیے اس فتوے کا سوال ذہن میں آتا ہے۔ اور اگر کوئی ڈاؤٹ فل سے بھی دور رہے، اتنی پاکیزہ زندگی جیے، تو وہ درویش کی شان ہوتی ہے۔ تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ تقویٰ تو ہے ہی، لیکن خاص بات اس میں یہ ہے کہ انسان ورع بھی اختیار کرے۔ اور تیسری جو درویش کے کرنے کی چیز ہے وہ ہے اہل اللہ کی سنگت اور اپنوں سے پیار۔ اہل اللہ کی سنگت اور اپنوں سے پیار۔ اہل طریقت میں، اہل تصوف میں اپنے قوم ہوتے ہیں، گھر والے۔ اپنے کون ہوتے ہیں؟ مرشد والے، پیر بھائی، رفقا، اپنے وہ ہوتے ہیں۔ تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سچا درویش وہ ہے کہ جس کی زندگی میں دو رشتے ہوں، ایک اس کا شیخ، اس کے ساتھ نسبت ہو، اور دوسرا پھر وہ مرشد والے، یعنی منہاج القرآن والے۔ آپس میں جو خوشی آپس میں بیٹھ کے میسر آئے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ملے، آپس میں بھائیوں سے زیادہ پیار محسوس کریں، آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ خاندان، اس خاندان کو کوئی سمجھنے لگ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہلیان اسلام کو کس خاندان میں باندھا تھا؟ کوئی مہاجرین مکہ تھے، کوئی انصار مدینہ تھے، اور پھر وہ مواقعات مدینہ کے موقع پر کیا ہوا کہ کائنات نے ایک عجیب معجزہ دیکھا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے
کہ کسی نے بہت مشکل سے 2 گھر بنائے ہوں اور جسے وہ کل تک جانتا ہی نہیں ہے اس کو آرام سے 1 گھر اٹھا کر دے دے، جس کے بعد محنتوں سے مشقتوں سے 2 کھیت ہوں، اور اس مہاجر کو جسے وہ جانتا تک نہیں ہے شاید چند گھنٹوں پہلے اس کو اس کا نام پتا چلا ہو اور وہ اسے اپنی آدھی جاگیر اور جائیداد دے دے اور اس کے دل میں ہلکا سا ملال نہ آئے، یہاں تک کہ ہر شے جو کچھ اس کے پاس ہے اسے بانٹ کر وہ یوں تقسیم کر دے اس کے ساتھ جسے کل تک جانتا نہیں تھا۔ اسے میں کائنات انسانی کا سب سے بڑا معجزہ کہتا ہوں۔ کیوں کہ انسان کی فطرت سے جو واقف ہے یہ انسان کر نہیں سکتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروا دیا۔ تو حاضرین گرامی، یہ کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے در حقیقت اس دور میں ہر رشتہ ختم فرما دیا تھا، اور وہ جو مدنی معاشرے کے اندر جو اہلیان اسلام تھے وہ سب ان کو مرشد والا بنا دیا تھا، وہ سب رسول والے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی تھے، ان کے درمیان ایک رشتہ تھا، بس چاہے چند گھنٹوں پہلے کوئی دین میں داخل ہوا تھا وہ ان کے لیے سب سے پیارا بھائی بن چکا تھا، وہ اس پر قربان ہوتے تھے، اس پہ واری واری جاتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے یہ بھی مرشد والا ہے، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے۔ ان کی نگاہ پر، ان کے ذہن پر، فکر پر یہ ایک کیفیت طاری تھی۔ تو حاضرین گرامی، اللہ پاک نے اس دور میں آپ کو وہ نسبت دی ہے، آپ کو وہ ایک مرشد والا بنایا ہے، ایک قائد والا بنایا ہے، ایک تحریک والا بنایا ہے، تو پھر کامیابی تب ہے کہ اس مدنی معاشرے کی محبت اور اخوت کی رنگ اور جھلک آپ میں اس دور میں جھلکے، جس کے رنگ آپ نے دھرنوں میں دکھائے بھی ہیں، بڑے کمال رنگ دکھائے، لیکن یہ زندگی کا اسوہ بن جائے، زندگی کا طریقہ بن جائے، رہنے کا سلیقہ بن جائے کہ انسان جان وارے اپنے مرشد والے پر، تحریک والے پر، منہاج القرآن والے پر خبر مل جائے کہ اس کا ناطہ منہاج القرآن سے ہے، شیخ الاسلام سے ہے، پھر اس کی غیبت، اس کی مخالفت، اس کی چغلی دور کی بات ہے، جان وارنے والے بن جائے۔ یہ درویش کی شناخت ہے۔ پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچا کرو، ایک تحریک والے ہو، پھر ایک دوسرے کی چغلی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کا نقصان نہ سوچا کرو، ایک مرشد والے ہو، ایک تحریک والے ہو، ایک دوسرے سے پیار کیا کرو، ایک دوسرے سے اپنے دلوں کو صاف رکھا کرو، ہر کدورت، ہر نفرت، ہر چغلی، ہر بغض ختم کر دو، ہر اس شخص کے ساتھ جو تمہارے ساتھ مرشد والا ہے، تحریک والا ہے، منہاج القرآن والا ہے، یہاں سے آغاز کرو، یہ انتہا نہیں ہے۔ پھر یہ بڑھتے بڑھتے درویش جب ولایت کے درجوں پر فائز ہوتا ہے کہ جیسے پہلے مرشد والے سے پیار ہوتا ہے پھر پوری کائنات کے ساتھ ویسا پیار ہو جاتا ہے۔ وہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب اختیار کرتا ہے اور اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں وہ جس سے چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، وہ کیسے ہمارے کان بن جاتا ہے، وہ کیسے ہماری آنکھ بن جاتا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے کان اس طرح بن جاتا ہے یا ہماری نگاہ بن جاتا ہے، بات یہ ہے کہ پھر اس اللہ والے کی نگاہ جب خدا بن جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ اللہ والا بھی پوری کائنات کو اور خدا کی مخلوق کو اور تمام مخلوقات کو پھر ویسے دیکھتا ہے جیسے خدا دیکھتا ہے، اور خدا دیکھنے میں تفریق کرتا ہے، کافر کو الگ دیکھتا ہے، مسلمان کو الگ دیکھتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے،
نہیں، وہ سب کو بلا تفریق دیکھتا ہے، وہ سب کو بلا تفریق دیتا ہے، کیونکہ وہ رب قادر ہے، سب کا مالک ہے، وہ فرما برداروں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ وہ اللہ کا ولی پھر درویشی کی راہ پر چلتے چلتے جب ولایت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو اس کا دل اللہ اتنا وسیع فرما دیتا ہے کہ جس میں ساری کائنات سما جاتی ہے، اس میں سب مخلوقات سما جاتی ہیں۔ وہ جانوروں سے بھی پیار کرتا ہے، وہ مکھی بھی پھر نہیں مارتا، وہ پھر مکھی بھی نہیں مارتا، کوئی اس کے سامنے پھر مچھر مار دے اس کا وہ بھی دل دہلتا ہے کہ یہ بھی مخلوق تھی خدا کی، پھر اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے۔ ہم تو کبھی کبھار اللہ کی یہ بے زبان مخلوق کو مار کے خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ والا مچھر کی موت سے بھی پشیماں اور شرمندہ ہوتا، تکلیف میں آ جاتا۔ کیوں؟ کہ اس کا پھر دیکھنا ویسا ہو جاتا ہے جیسے خدا مخلوق کو دیکھتا ہے، اس کا سننا ویسا ہو جاتا ہے کہ جیسے خدا سب کی سنتا ہے، پھر اس کا سننا بائسڈ نہیں رہتا، وہ سب کی سنتا ہے، اپنوں کی بھی سنتا ہے، پرایوں کی بھی سنتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، تو اس لیے منہاج القرآن والو آپس میں پیار کیا کرو، جھگڑا نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہ کیا کرو، ایک دوسرے پہ جان وارا کرو، جان چھڑکا کرو، ایک دوسرے کی تکلیف میں مدد کیا کرو، پریشانی سے نکاح کرو، ایک تحریک والے ہو۔ تو یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خاص بات یہ ہے کہ پھر وہ درویش جب ترقی کرتے کرتے درویشی اس کو نصیب ہوتی ہے تو اس درویشی کا پھر تقاضا یہ ہے کہ اس کے دو ہی رشتے بچے، ایک اس کے شیخ کے ساتھ اور دوسرا آپس میں شیخ والوں کے ساتھ۔ ان دو رشتوں کو پر فخر کرتا ہے، یہی اس کا خاندان ہوا کرتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، ہم بات ختم کرتے ہیں۔ یہ چند نشانیاں اور شناختیں جو صحیح معنوں میں کسی کو درویش بناتی ہیں، اور منہاج القرآن میں کا کام یہ ہے کہ ہر ایک جو اس سے وابستہ ہے وہ سچا درویش بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ کا درویش بن جائے۔ درویشی یہ نہیں ہے کہ لوگ تمہیں درویش کہیں، درویشی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اپنا درویش کہیں، اس کا سفر جاری رکھنا ہے۔ اور یہ 10 راتوں سے زیادہ حسین موقع کوئی اور نہیں ہے اس درویشی کو اختیار کرنے کا۔ تو اپنے آپ پر محنت کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں، بذریعہ کتاب بذریعہ خطاب۔ جتنا مطالعہ بڑھاتے جائیں گے علم بہتر ہوگا، علم بہتر ہوگا، دعوت بذریعہ زبان بہتر ہوگی، اور پھر ان خصوصیات 8 خصوصیات کے ساتھ اپنا کردار نکھاریں۔ جتنا کردار حسین ہوگا پھر دعوت کے بغیر بھی کام کر جائے گا، پھر دعوت کے بغیر بھی کام کر جائے گا۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں حضور شیخ الاسلام کی منشا کے مطابق تحریک منہاج القرآن کا سچا درویش اور ورکر اور رفیق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان 10 ایام میں ہماری جھولیاں بھر کے ہمیں یہاں سے لوٹائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔